अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लफ्ज़ात प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियन लेकिन गरीब टैक्स पेयर्स की। पिछले हफ्ते हमने देखा जो पार्लियामेंटेरियंस की जो टैक्स डायरेक्टरी जो रिलीज़ की गई, ये इस वक्त मेरे हाथ में है, फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2015, और इसमें तकरीबन 1100 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके तमाम इनकम टैक्स के हवाले से डिटेल्स दी गई है। नेशनल असम्बली के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले जहांगीर तरीन साहब हैं, उन्होंने 3 करोड़ 76 लाख रुपया टैक्स दिया है। इस नेशनल असम्बली के तकरीबन 302 अरकान में जहांगीर तरीन सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले हैं, जिनका ताल्लुक PTI से, लेकिन PMLN से ताल्लुक रखने वाले चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, उन्होंने 1854 रुपया टैक्स दिया है। तो उन्होंने जहमत की कि वो 1854 रुपया पिछले साल टैक्स अदा करें। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब, उन्होंने 22 लाख रुपए का टैक्स दिया, जो पिछले साल से तकरीबन 15% कम है। तो नवाज शरीफ साहब का 22 लाख का टैक्स। इस हवाले से हम बात करेंगे कि जो ओवरऑल जो उनके पास असासे हैं, जो एसेट्स हैं, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा डिबेट होती है कि ये उसके लाइफ स्टाइल से मैच करता है। यानी इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, 76,244 रुपये उन्होंने टैक्स दिया है, पिछले साल से तकरीबन 60% कम टैक्स दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब 49,902 रुपया उन्होंने टैक्स अदा किया है। ये ओवरऑल जो बड़ी फिगर्स हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। सेनेटर रज़ा रब्बानी, चेयरमैन सेनेट, उन्होंने 7,30,107 रुपया टैक्स दिया है। सेनेट में जो सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले हैं वो ताज मोहम्मद आफरीदी साहब हैं, 4 करोड़ 17 लाख रुपया उन्होंने टैक्स दिया। इसके अलावा एतजाज़ अहसन साहब ने भी 2 करोड़ से ज़ायद टैक्स दिया है। सेनेट में 90 सेनेटर्स में से तकरीबन 60 सेनेटर्स ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन कौमी असम्बली में वाहिद जो नेशनल असम्बली के जो मेंबर हैं मखदूम सैयद बासित साहिब, उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया। कौमी असम्बली में ये वाहिद MNA हैं जिन्होंने टैक्स अदा नहीं किया। CMs का कंपैरिजन हम कर ले, उसके बाद हम अपने मोतबर गेस्ट के साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। शहबाज शरीफ साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, 7.6 मिलियन रुपया उन्होंने टैक्स अदा किया। परवेज़ खट्टक साहब, CM KPK, उन्होंने 7,66,480 रुपया टैक्स दिया है। मुराद अली शाह साहब, CM सिंध, उन्होंने 6,61,661 रुपया टैक्स दिया। और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी जो बलोचिस्तान के CM हैं, उन्होंने 12 लाख रुपया टैक्स अदा किया है। ओवरऑल ये तमाम कहानी हमारे सामने है टैक्स पेयर्स की। जो पार्लियामेंटेरियंस जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी डायरेक्टरी हमारे सामने मौजूद है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। इसमें हम बात करेंगे कि ये लाइफस्टाइल को मैच करता है यानी, और जिन्होंने टैक्स अदा नहीं किया क्या उनसे FBR पूछगछ करेगा यानी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 168 का जो ऐवान है सिंध असम्बली का, उसमें तकरीबन 14 जो MPs हैं उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा टैक्स अदा किया है सिंध के अंदर, और 10 जो MPs हैं उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़हमत ही नहीं की सिंध के अंदर। और तकरीबन 102 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने 50,000 से कम टैक्स अदा किया है सिंध के अंदर। ये बहुत अलार्मिंग साइन है। KPK के अंदर 6 अफराद ने 10 लाख से ज़्यादा टैक्स अदा किया और 3 ने ज़हमत नहीं की टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से। इसी तरह हम पंजाब में हम देख लें तो 14 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने 10 लाख से ऊपर टैक्स अदा किया है, और एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। बलोचिस्तान के अंदर ये वाहिद असम्बली है जिसका कंपैरिजन सिंध, पंजाब और KPK से बहुत बेहतर है। तमाम अफराद ने टैक्स अदा किया, 49 अफराद ने 10 लाख से ज़्यादा टैक्स अदा किया। ओवरऑल तमाम पार्लियामेंटेरियन का अगर आप नंबर सामने रख लें तो ये बनता है 53 करोड़ 40 लाख रुपया अदा किया है तमाम पार्लियामेंटेरियन ने, जिसमें सेनेट शामिल है, जिसमें कौमी असम्बली शामिल है और जिसमें प्रोविंशियल असम्बली शामिल है। इसको अगर हम कंपेयर कर लें टोटल पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन के साथ, तो 3,000 अरब रुपया पूरे साल में हम इकट्ठा करते हैं, और पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन ने 534 मिलियन टैक्स अदा किया है। ये ओवरऑल ये जो डिबेट है ये कैसी है, पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन वैसे ही बहुत कम है, हम कर्जे लेके अपना गुजारा कर रहे हैं, गरीब बंदा यहाँ पर 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता, पानी का बहरान है, एनर्जी क्राइसिस है। इस पूरी पिक्चर के अंदर हमारे पार्लियामेंटेरियन कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हाई मॉरल ग्राउंड नज़र आता है या नहीं, और जिन्होंने टैक्स अदा नहीं किया उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं। और सबसे अहम बात कि क्या पाकिस्तान के जो मौजूदा कवानीन हैं वो इन तमाम पार्लियामेंटेरियन को प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं, कि वो टैक्स अगर नहीं अदा करते तो क्या कोई उनसे
पूछ सकता है या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मायनाज इकोनॉमिस्ट हैं, तजियाकार हैं, सीनियर तजियाकार। उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियन है वो टैक्स अदा नहीं कर रहे, गरीब बंदे से डंके की चोट पे उससे टैक्स लिया जाता है। तो ये दो जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ये इसके हवाले से बताएं सर, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं सब मिला के तकरीबन 1000 पार्लियामेंटेरियन ने 53 करोड़ 40 लाख का टैक्स दिया है, और गरीब बंदे पर बोझ पड़ा है। पिछले 3 वर्षों में 3000 अरब रुपए का GST गरीब बंदे ने दिया है। गुर्बत वैसे ही बहुत ज़्यादा है, एनर्जी क्राइसिस है, ये तमाम चीज़ें। तो पार्लियामेंटेरियन अगर टैक्स नहीं देते तो क्या ये लाइफस्टाइल से उनका मैच करता है या नहीं? शुक्रिया। मैं पहले आपसे ये बता दूं कि जो आपने आदाद शुमार हक़ाइक़ दिए हैं ये चश्मकुशा तो यकीनन है, मगर एक सवाल उठ रहा है। 60 साल से ज़्यादा अरसे से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट में, सूबाई असम्बलियों में जो लोग जाते हैं वो मालदार, वडेरे, जागीरदार, सरदार, मलिक, सनतकार, बरामद कुनंदगान और बड़े बड़े जायदादें रखने वाले लोग हैं। मगर ये जो रिटर्न्स अभी या पिछले सालों की आई है उससे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो लोग मुंतखब होकर पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बली में जाते हैं उनमें से बेशतर का ताल्लुक गरीब और मुतवस्सित तबके से है। तो या तो आप अपनी ये सोच ठीक कर लें या फिर ये तलाश करें कि ये क्या हो रहा है। सर यहाँ तो पहिया उल्टा चल रहा है शायद। क्या उल्टा? कि जो अरबों रुपया जो इलेक्शन कैंपेन में खर्च करते हैं और सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट तक पहुंचते हैं, अरबों रुपया खर्च करके, उनके जब टैक्स रिटर्न हम देखते हैं तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। आप पंजाब का देख लें, 103 MPs ने 50,000 से कम टैक्स दिया है सर। सिंध के अंदर देख लें, जो 47 MPs हैं सिंध के, उन्होंने 50,000 से कम टैक्स दिया। तो यहाँ जो गरीब बंदा है जो 33,333 रुपया कमाता है, उस पर फॉरेन टैक्स ब्रैकेट लगती है और उसकी तनख्वाह से पैसे कट जाते हैं। पेट्रोल पंप पे जाता है मोटरसाइकिल वाला 1 लीटर पेट्रोल डलवाने, तो ये जाने बगैर कि वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं, उसके बीवी बच्चे खाना खाएंगे या नहीं, आप उससे GST और पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल पे काट लेते हैं। तो सर ये क्या हो रहा है, यहाँ तो पहिया उल्टा चल रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। जब वो समझ में आ जाएगा तो आपको इन तमाम सवालात का जवाब, ये जो आपके दिमाग में सवालात हैं और लोगों के, उनको मिल जाएगा। अगर एक दफ़े एक चीज़ समझ लें, वो ये है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जहाँ कोई कानून आर्टिकल 227 के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं बनाया जा सकता, और अगर बनाया जाता है तो कोर्ट उसको स्ट्राइक कर सकते हैं कि ये गैर इस्लामी है। वहाँ पर ऐसे कानून मौजूद हैं जहाँ टैक्स की चोरी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर एक आदमी टैक्स चोरी करता है तो वो ऐसे तरीके मौजूद हैं कि उसको टैक्स चोर ना कहा जाए और जो मामूली रकम दे वो कानून के मुताबिक करार पाए। ऐसे कवानीन मौजूद हैं जहाँ टैक्स से बचना मुमकिन है, और इन कवानीन और तरीक़ाकार बनाने में वफाक का भी और चारों सूबों का हाथ है। एक को नहीं कह सकते आप। जो तब्दीली का नारा लगा रहे हैं, जो नहीं लगा रहे हैं, वो सब इस चीज़ में शामिल हैं कि पाकिस्तान में टैक्स चोरी होती रहे, पाकिस्तान में टैक्स से बचना मुमकिन रहे, और ताकतवर तबकों को मराद दी जाएं, छूट दी जाएं और तरीके इस्तेमाल किए जाएं। ये पहले हमें समझने की ज़रूरत है। और अगर इस कानून को ये मौजूद रहता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, और इनमें से बेशतर के ख़िलाफ़ अगर FBI चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। मैं आपको एक बताऊं, एक प्रोग्राम में मैं था कुछ अर्से पहले, एक खातून बहुत नोन अरबपति, तो उनसे उसने सवाल किया कि जी ये जो आपकी रिटर्न है इसमें आपने चंद हज़ार रुपये टैक्स दिया है, तो ये साहब जो कैमरे के सामने बैठे हैं इन्होंने आपसे ज़्यादा टैक्स दिया है, तो आप मुतमईन नहीं, सही हो रहा है मेरे सामने। उन्होंने कहा अंग्रेज़ी में, आई हैव पेड टैक्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ माई लैंड, मैंने अपने मुल्क के कानून के मुताबिक दिया है। अगर आप समझते हैं बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है तो आप उस कानून को बदलवा दें। ये और बात है कि कानून बनवाने में भी उनका हाथ था। ठीक है। तो एक तो बुनियादी चीज़ ये है कि ऐसे कवानीन मौजूद हैं। देखिए, आप वाहिद मुल्क है दुनिया का, वाहिद मुल्क पाकिस्तान, जहाँ ये है कि आपके पास चोरी का, टैक्स की चोरी का, रिश्वत का पैसा है, आप उसको हुंडी के ज़रिए बाहर भेजें
اور کوئی آپ سے پوچھے اور واپس ہنڈی میں تو پوچھ نہیں سکتے, ریکارڈ پہ کچھ نہیں آتا, لیکن جب وہ پیسہ واپس آئے گا بینکوں کے ذریعے تو اس پہ کمیشن بھی مل جائے گا بینک کو بھی, ٹھیک ہے. اور اس پہ پھر انکم ٹیکس میں 111(4) آف انکم ٹیکس آرڈیننس کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے وہ. اچھا سر, میں یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہنڈی حوالہ سے جو بھی پیسہ باہر گیا اور پھر واپس آیا تو اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا. اور اسی طرح جو اکنامک ریفارمز جو ایکٹ ہے, پروٹیکشن اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992, اس میں بھی بہت زیادہ پروٹیکشن دی گئی ہے ان تمام ٹیکس چوروں کو. لیکن سر بنیادی سوال یہ کہ یہاں پر چودھری محمد اشرف صاحب NA 161 سے الیکٹ ہوتے ہیں, PMLN کے ٹکٹ پر 1854 روپیہ ٹیکس دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں نہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ سر بہت بڑا ڈیفرنس ہے. نہیں ڈیفرنس قانون میں ہے نا, میں آپ سے وہی نہیں تو پہلے تو سر اس پہ مجھے بتائیں, قانون پہ میں بات کروں, کیا اخلاقاً, ایتھیکلی, مورلی یہ ٹھیک ہے کہ ایک بندہ اسمبلی میں جاتا ہے عام بندے کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے, اس کے لیے اچھے قوانین بنانے کے لیے, لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتا, وہ یا تو ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتا یا ٹیکس 1854 روپیہ دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ پہلے تو سر اس کو میں آپ سے وہی عرض کر رہا, دیکھیے سمجھنے کی ضرورت ہے. سوال یہ پیدا تھا کہ آپ اس جڑ کو کیوں نہیں پکڑنا چاہتے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایک 40,000 روپے کا پرائز بانڈ رکھا ہے. ایک کیوں اس لیے رکھا, مجھے بتا تو دیں. اس لیے کہ جب اس پہ انعام نکلے گا تو ایک آدمی جو ٹیکس نہیں دینا چاہتا اس کو بلیک سے خرید لے گا. یہی اسے ود ہولڈنگ ٹیکس دے گا 20% اپنی انکم پہ, ود ہولڈنگ ٹیکس دے گا جو ابھی بڑھایا ہے گورنمنٹ نے, وہ صرف 20% ود ہولڈنگ ٹیکس دے گا. دیٹس اٹ. کوئی پوچھے گا نہیں کہ وہ لیگل پیسہ تھا یا ان لیگل. تو بلیک منی وائٹ ہو گیا. ابھی بڑا شور مچایا پاکستان میں کہ جی ہم پراپرٹی کی ویلیویشن چینج کر رہے ہیں. میں نے ایسے پوچھا کہ آپ نے جو چینج کر رہے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ تو کلیکٹر ریٹ تھا. وہ کہتے ہیں جی صوبے تیار نہیں ہے, تو اسے بھائی جان سے کرا لیتے, اگر صوبے پنجاب سے تو کرا لیتے, نہیں کرایا. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تماشا پاکستان میں ہوا ہے کہ پراپرٹی کی ویلیویشن چینج کر دی. اب میں آپ کو بتاؤں, میں نے خود چیک کیا ذاتی طور پر, میں ذمہ داری لے رہا ہوں. چینج بڑھانے کے بعد پراپرٹی کی جو ڈیفنس فیز 8 کراچی میں پلاٹ 3 کروڑ کا ہے, وہ نئی ویلیویشن اس کی 60 لاکھ کی ہے, تو 2 کروڑ 40 لاکھ تو آج آپ نے کر دیا. تو میرا صرف کہنا یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو بھی کچھ آج بھی ہو رہا ہے وہ یہ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ انہوں نے ٹیکس چوری کرتے ہیں, ٹیکس بچاتے ہیں, اس کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں, اور کوئی ریاست کا ادارہ اس کا نوٹس نہیں لیتا کہ بھئی یہ 111(4) جو ہے اس کو اگر آپ کہیں تو میں یہ کہوں ایک پرماننٹ پاکستان میں پرماننٹ مالیاتی NRO ہے. تو اگر NRO کو آپ نے غیر قانونی قرار دیا تو کبھی ایک سیو موٹو میں یہ بھی کہہ دیں کہ یار یہ 111(4) کیا یہ بھی غیر قانونی ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو پراپرٹی ویلیویشن کو دوبارہ جو وفاق نے کوشش کی لیکن صوبے نہیں مانے, تو یہ ایک پراپرٹی ویلیویشن NRO ہے؟ نہیں, میں 111(4) کو NRO کہہ رہا ہوں. اچھا, یہ ایمنسٹی کا ڈرامہ ہے. دیکھیے بیسک بات یہ نہیں ماننے کا, بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ ہوتے کون ہیں. آپ نے پاکستان میں 18th امینڈمنٹ لے آئے, اب اس کے بعد جو کام صوبوں کا تھا اس کے بعد یہ کام ڈسٹرکٹ کا تھا. تو سر نہ صوبے انیشیٹو لیتے ہیں, ایٹ لیسٹ اسحاق ڈار نے, یہ میں کہہ دوں تو لیا, صوبے نہیں مان رہے تھے. میں یہ کام نہیں لیا, یہ بھی ایک ڈرامہ ہے. اگر ان کو کرنا تھا تو پہلے پنجاب سے کرا دیتے, باقی پھنس جاتے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ٹھیک کرنا تھا تو پنجاب سے آپ یہ کہتے CCI کی میٹنگ میں یا اپنے میٹنگ میں, گھروں کی میٹنگ میں کہ جناب CCI کا اجلاس تو بلا ہی نہیں نا. نہیں تو آپ پنجاب کے چیف منسٹر سے کہتے ہیں, بڑے بھائی صاحب چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کلیکٹر ریٹ ریوائز کرا دیں. جب وہ ہو جاتا ہے بات کرتے ہیں. سر مجھے بریک لینی ہے. ویوز انتہائی امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین, پاکستان کے پارلیمنٹیرین جب اسمبلیوں میں جاتے ہیں, جب عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے قوانین بنانے ہیں, تو وہ خود ہائی مورل گراؤنڈز پر ہیں یا نہیں. کیونکہ جب وہ ٹیکس نہ دیں لیکن بڑی بڑی گاڑیاں اور اپنے پاس بہت زیادہ بینگلوز رکھیں, 20 ٹورز باہر کے لگائیں, ان کا لائف سٹائل میچ نہ کرے جو وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, تو یہ کس طرح کا سٹینڈرڈ ہے, اور کیا آیا وہ عوام کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ قوانین ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف جو بیسک جو ایتھکس ہیں وہ فالو نہیں ہو رہے. ویوز اس ٹائم فار اے شارٹ بریک, اور بریک سے آنے کے بعد اس پر مزید ہم بات کریں گے کہ کہاں پر سکم موجود ہے, کیا کوئی ول ہمیں نظر آتی ہے, ادارے ناکام ہیں, کوئی کلیکٹ نہیں کر سکتا, یا یہ ہماری قومی کے حوالے سے جو انہوں نے پارلیمنٹیرینز کی ٹیکس ڈائریکٹری ریلیز کی ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹیرینز کے جو ٹیکس کے اعداد و شمار آئے ہیں
بڑے شاکنگ ہیں اور بڑے حیران کن ہیں کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے اور عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو سر یہ بتائیں پہلے اس کے حوالے سے کیا جو پارلیمنٹیرین جو اسمبلی کے اندر موجود ہے اور جو اس حوالے سے قوانین بنا رہا ہے, ایف بی آر کا ادارہ بنایا ہے کہ اس نے اچھا ٹیکسوں کا نظام بنانا ہے اور عام بندے پر ٹیکس لگانا ہے یا نہیں لگانا اور اس حوالے سے بہتر لائعمل اختیار کیا جائے, بٹ وہ خود ٹیکس نہ دے اور عوام سے وہ ڈیمانڈ کرے کہ بھائی آپ ٹیکس دیں تاکہ ہمارا سسٹم چلے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے ادارے بالکل ناکام ہو گئے ہیں, ہمارے جو لا میکرز ہیں یہ ان کی منافقت ہے یا ول ہی نہیں ہے سسٹم کو چینج کرنے کی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے بالکل واضح طور پر کہ یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے, اختیارات کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے, جس کام کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا اس سے الٹا وہ کر رہے ہیں ذاتی مفاد میں, اقتدار کے لیے اور پیسے کے لیے. یہ تو بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کو پہلے آپ اس کانٹیکسٹ پہ دیکھیں کہ پاکستان میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہماری جو 20 کروڑ کی آبادی میں جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ آمدنی دی ہے, اگر ان پر ایمانداری سے ٹیکس نافذ کیا جائے اور ایمانداری سے وہ ادا کریں یا وصول کیا جائے, ادا نہیں کریں وصول کیا جائے, تو ہمیں 8,000 ارب روپیہ سال ملنا چاہیے. 8,000 ارب؟ جی, یہ 8,000 ارب کب ملے گا؟ جبکہ جی ایس ٹی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 5% ہوگا, 17 یا 35% نہیں. یعنی عوام کو 20 کروڑ عوام کو ریلیف ملے گا جی ایس ٹی کی مد میں کئی سو ارب روپے کا, 5% پہ رکھ کے پیٹرولیم لیوی ختم کر کے آپ کو ٹیکسوں کی مد میں 8,000 ارب روپیہ سال کی پاکستان کو آمدنی ہوگی, جبکہ اس سال 3,100 ارب روپے آئے ہیں. تو یہ جو 5,000 ارب روپیہ ہے اس کی نقصان جس سے کہ فائدہ اٹھانے والا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے, اس کی وجہ سے آپ تعلیم کا بجٹ کم کر رہے ہیں, صحت کا بجٹ کم کر رہے ہیں, اثاثے بیچ رہے ہیں اور قرضے لے رہے ہیں, امداد لے رہے ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا, اور اس کی وجہ سے غریب اور امیر کا فرق بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ سے مختلف طبقے میں افراد میں نفرت پیدا ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے معیشت کی شرح نمو سست ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے روزگار کے کم مواقع میسر آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے صنعتوں کی پیداواری لاگت کم ہے, اس کی وجہ سے برآمدات کم ہیں اور ملک کی معیشت جکڑ گئی ہے, اور ہر پیدا ہونے والا نیا بچہ 1,10,000 روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے. اور ہم اپنی شناخت کھو چکے ہیں قرضہ لے لے کے, ہم اپنی سوورنٹی کھو چکے ہیں, ہم اپنی عزت نفس کھو چکے ہیں, لیکن قوم کو, حکمرانوں کو, ممبران پارلیمنٹ کو, ممبران صوبائی اسمبلی کو اور ریاست کے چاروں ستونوں کو احساس نہیں ہے کہ کہاں ہم کس گڈھے میں گر رہے ہیں. نہیں تو ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کون انشور کرے گا؟ سر اگر ہم آج اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے تمام پارلیمنٹیرین اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں اور جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی بھی اس میں نظر آئے, تو کیا ایف بی آر جنہوں نے ٹیکس نہیں ادا کیا, مثال کے طور پہ 47 سندھ کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے 50,000 سے کم ٹیکس دیا ہے, جو سندھ کے ایم پی ایز ہیں انہوں نے ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کیا, پنجاب کے 10 افراد نے نہیں کیا, کے پی کے 3 افراد نے نہیں کیا, تو ان سے کوئی جا کے پوچھے گا کہ بھائی آپ آئیں, آپ ہمیں بتائیں, جواب دیں, کون پوچھے گا پھر؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بار بار عرض کر رہا ہوں, ایک تو ایف بی آر کرپٹ ادارہ ہے, مان لیں آپ, ٹھیک ہے, ایف بی آر نااہل ادارہ ہے, یہ بھی مان لیں, لیکن ایف بی آر پہ اتنے زیادہ بلیم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ایک, نہیں تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ ایک سیمپل کر کے تو دیکھ لیں. ارے بھائی 20,000 ارب روپیہ آپ کی بلیک اکنامی ہے, وہ جو لائف اسٹائل 20,000 ارب روپیہ ہے ان سب کے پاس بھی تو ہے نا, تو وہ اس سے لائف اسٹائل اڈاپٹ کر رہے ہیں, وہ بکس میں آ کہاں رہا ہے؟ اگر میں ایک ہوٹل میں گیا اور میں جا کے 20,000 روپے کا کھانا کھا کے آ گیا, اپنے دوستوں کو کھلا دیا, تو لائف اسٹائل تو نظر آ رہا ہے آپ کو, لیکن وہ بکس میں کہاں آ رہا ہے؟ جو آپ شاپنگ کر رہے ہیں بڑی بڑی جگہ, بکس میں تو آ نہیں رہا ہے. آپ کی اکنامی ڈاکومنٹ نہیں ہے, اور حکومت نے یہ کوشش کی ہے پوری کہ اکنامی ڈاکومنٹ نہ ہو, اس حکومت نے بھی کی ہے. اچھا, اور آپ میں پوچھوں کہ 5 یہ ولنگلی کی؟ بالکل ولنگلی کی, سوچی حکمت عملی کے تحت کی ہے. آپ مجھے بتائیے 5, آپ دیکھ لیں, اپنا سروے کریں, ہمارے یہاں اتنے لوگ بیٹھے, کتنے لوگ 5,000 کا نوٹ استعمال کر رہے ہیں؟ 1,500 100 کا. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ 5,000 کا نوٹ کس کے لیے نکالا گیا؟ یہ 40,000 کا بانڈ کس سے نکالا؟ اتنا بڑا بنڈل 5 کروڑ کا ہوتا ہے, لاکر میں رکھ دیں. بالکل ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں کہ آپ ایک کیش ٹرانزیکشنز کریں. اچھا مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں, کیا کوئی اس ملک میں ایسا ہے جو حکومت کو یہ کہے کہ آپ کچھ نہیں کرتے, ٹیکس نہیں لیتے, چلو ایک کام تو کر دیں
کہ جو آدمی انکم ٹیکس ریٹرن نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ اس کی آمدنی 40,000 روپے مہینے سے کم ہے، تو وہ 1 کروڑ کی پراپرٹی خرید کیوں رہا ہے؟ آپ اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ یہ قانون کیوں نہیں بناتے کہ جو آدمی انکم ٹیکس ریٹرن نہیں دے رہا، جس کی آمدنی 40,000 سے کم ہے وہ کہہ رہا ہے، تو وہ لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی کیوں خرید رہا ہے؟ آپ تو کہہ رہے لائف اسٹائل. درست بات ہے. تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر قوانین ہمارے کمزور ہیں. قوانین اگر ہم تگڑے کریں تو پیناما لیکس کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور آج جو پیسہ جو ہنڈی حوالہ سے جو باہر جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. اب آپ پینڈوراز باکس کھول رہے ہیں. نہیں تو وہ تو ہے آلریڈی ہے. نہیں، آپ نے بہت بڑا کھول دیا پیناما کا نام لے کے. میں اس کی وجہ بتا دوں. دیکھیے، پہلے تو قوانین نہیں ہے، پھر آپ نے جان بوجھ کے اداروں کو تباہ کر دیا ہے. آپ کے ادارے تباہ ہو گئے. FBI ہو، اسٹیٹ بینک ہو، نیپرا ہو، نیب ہو، یہ سارے تباہ ہو چکے ہیں بھائی. ہمارے ریاست کے ستون جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں تمام. تو آپ سمجھتے ہیں گولڈن اپارچونٹی ہمیں ملی تھی یہ پیناما لیکس والی، کہ سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے، قوانین ہم اچھے بن جائیں، ہنڈی حوالہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے، جو باہر سے ریمیٹنسز آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیں، اور پیناما لیکس کے لیے اچھے قوانین بنا لیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے موقع کھو دیا، فائنلی موقع کھو دیا؟ تحریک انصاف کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اب میں اسپیکر نہیں کہوں گا، انہیں ایاز صادق کہوں گا، ریفرنس جس کے خلاف آنا تھا وہ آیا نہیں، مجھے آپ نے اندر ڈال دیا، الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. یہ ہو کیا رہا ہے سر ایکچولی؟ آپ سے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم یہاں. نہیں، دیکھیے میں آپ کہوں یہ تماشا بند کریں. یہ تماشا ہو رہا ہے، اور یہ ساری جو ہنگامے آرائی ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کو فائدہ پہنچایا جائے جن کے پیسے باہر ہیں. میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. مجھے آپ ایک بات بتائیے، میں نے ان سب کو کہا ہے کہ بھائی ایک پاناما ہے باہر، کئی لاکھ پاناما پاکستان کے اندر ہیں. کورٹ میں بھی کیس گئے. کیا کبھی کسی نے کورٹ میں یا کورٹ نے خود کہا کہ بھئی وہ پاناما تو جب آئے گا؟ یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں، اب میں اپنے گھر سے یہاں تک آیا ہوں، مجھے ہزاروں پاناما ملے. ابھی جو لوگوں کے مکان ہے، جائیدادیں ہیں، پراپرٹی ہے، کمرشل پلاٹ ہے، آپ بار بار لائف سٹائل کا ذکر کر رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے انکم ٹیکس میں کہاں ڈکلیئر کیا اپنے اس میں؟ تو یہ پاناما سے پہلے تو لے لو، 2,000 ارب روپے آپ کو مل جائے گا. میں اب دوبارہ کہہ رہا ہوں 2,000 ارب روپیہ مل جائے گا اگر وہاں کے ہنگامے جتنے کریں، سڑکیں بند کریں، ٹریفک بند کریں، کوئی آدمی ایمبولینس میں مرتا ہے تو مرنے دیں، ٹھیک کریں پاناما کے لیے، مگر ساتھ میں یہ بھی تو کریں کہ یار جو اثاثے یہاں کے ہیں ان کو تو لے لو پہلے، اس پہ ٹیکس نہیں لیں گے. نہیں تو وہ کیسے ہوگا سر؟ اسمبلی کے اندر وزیر اعظم کم آتے ہیں، اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب بہت کم آتے ہیں، اسی طرح دوسرے تمام پارلیمنٹیرین ہیں، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے. تو جب تک کورم پورا نہیں ہوگا، جب تک وہ خود ولنگلی اس حوالے سے کوئی قوانین نہیں لائیں گے، کوئی نیا بل نہیں لائیں گے، تو کام چلے گا کیسے؟ تو آپ یہ کریں مہربانی کر کے، جب آپ 5,000 آدمی نکال کے سڑکیں بند کر دیتے ہیں، دھرنا دے دیتے ہیں، اور اس پہ ٹی وی کوریج شروع ہو جاتی ہے گھنٹوں، وہاں یہ مطالبہ ڈال دیں. وہ مطالبہ بھی تو کسی نے نہیں کیا. اب میرا کہنا یہ تھا کہ جو لوگ تبدیلی کا نعرہ لگا کے حکومت کو گرانا چاہتے ہیں وہ یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ وہ بھی کریں، مگر کہیں جی اگلے ہفتے آپ یہ جو پاکستان کے اندر لاکھوں پراپرٹیاں ہیں، بینک ڈپازٹس ہیں، نیشنل سیونگز میں پیسہ لگایا ہے، اس پہ میں نے حساب لگایا 2,000 ارب روپے آپ کو مل جائے گا. اس کا کوئی مطالبہ کرتے میں بھی ڈر رہے ہیں. کورٹس بھی نہیں کہہ رہی. جب کورٹ میں کہا جاتا ہے لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤ، تو وہ بھی نہیں کہتے کہ اچھا تو وہ لاؤ گے تو وہ تو سوئٹزرلینڈ آپ کو چاچا تو نہیں آپ کو دے دیں گے، تو جو ہے وہ تو لے لو. مثال کے طور پر میں نے جو ہے نیشنل سیونگ میں پیسہ لگایا 2 کروڑ روپیہ، میری ریٹرن میں لکھا ہے 25,000، تو اس 2 کروڑ پہ تو ٹیکس لے لو پہلے. بالکل ٹھیک. تو وہ ہم کوئی مطالبہ نہیں کر رہا. یہ ہے قوم کا مزاج. آپ یہ بتائیے ماسز جو ہیں جو سڑکوں پہ مرد آباد زندہ باد کے نعرے لگائے، انہوں نے یہ کبھی مطالبہ کیا؟ کسی نے نہیں کیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سیاسی کھیل ہے اقتدار کا. اگر ہوتا تو جو پاکستان کے اثاثے اس سے 2,000 لے لیتے، اکنامی ڈاکومنٹ ہو جائے. تو کسی بھی پارٹی نے آج تک اسمبلی کے اندر اس حوالے سے بل پیش ہی نہیں کیے. بھائی انہوں نے پبلک میٹنگ میں نہیں کہا تو اسمبلی میں کیا کریں گے؟ بھائی پبلک میٹنگ میں بھی تو مطالبہ نہیں کر رہے، سڑکوں پہ بھی. تو سر یہ ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اوور آل سسٹم کی بھی خرابی ہے، منافقت بھی ہے، نااہلی بھی ہے، تمام چیزیں. تو سر اب مجھے بتائیں، یہ جو ٹیکس ڈائریکٹری آ گئی ہے اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا، کہ یہ جو 1,000 پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے ٹیکس نہیں دیا، اور اس میں میجورٹی لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا. مثال کے طور پہ 201 MNAs ہیں جنہوں نے 1 لاکھ روپے سے کم ٹیکس دیا. میرے یہ کیمرہ مین کھڑے شاید یہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں سال کے اندر. تو 66% MNAs نے 1 لاکھ سے کم ٹیکس دیا ہے. تو FBR جا تو سکتا ہے نا سر، انہیں پوچھ تو سکتا ہے کہ بھائی جان آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی جو انکم ہے وہ کیا ہے، مسئلہ کیوں ہے یہ.
ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि एक MNA जो है वो 1 लाख रुपए से कम टैक्स अदा करे, नहीं, तो वो पूछ तो हासिल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वो FBR जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई इदारा आपका इंडिपेंडेंट नहीं तो FBR कैसे होगा? मैंने आपको बताया ये तो वजारत खजाना का एक ज़ैली बाजू है जो वो कहते हैं, वो अगर वो कहते हैं कि आपने जो टैक्स की फिगर डिक्लेयर करनी है झूठी कर दें, वो कर देते तो हैं। ये जो टैक्स डायरेक्टरी जो छापी है इसका कोई फायदा नहीं। नहीं, इसका कोई फायदा, इसका कोई फायदा नहीं। नहीं, एक मसाला मिल गया डिस्कशन के लिए। देखिए पिछले साल भी छापी थी, 15 दिन महीने शोर हुआ। भाई मैंने कहा कि अगर आप किसी को कुछ करना है तो आप एक बात बता दें। अभी मैंने आपसे कहा कि 5,000 अरब रुपए साल की चोरी हो रही है, ठीक है ना, वो भी ये तो एक चीज़ आपके सामने है ना। ये कहते हैं FBR वालों से कि जनाब हमने जब नोटिस दिए तो वो रेमिटर्स लेकर आ गए कि ये तो बाहर से पैसा आया था, ये तो प्राइस बॉन्ड निकला था हमारा। देखिए आप ये जब आपने मैंने एक जुमला कहा कि चोरी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ करने का रास्ता जब मौजूद है, आपके ख्याल से ये लोग इलेक्शन जीते हैं? ये इतने बेवकूफ़ हैं कि वो 1800 या 2000 या 0 रिटर्न दे के अपने गर्दन फंसा लेंगे? वो अपना पहले डॉक्यूमेंट सही करते हैं। मैं आपको मेजोरिटी बता रहा हूँ, ये अपने डॉक्यूमेंट सही करते हैं। मेजोरिटी के केसेस में आप इनको देखिए, एक याद करें 35 लाख की लिस्ट बनी कि ये आदमी नादरा ने बनाई थी ना? और उसमें उन्होंने कहा था कि उनका आप लाइफस्टाइल देखें और वो एक पोटेंशियल टैक्स पेयर हो सकते हैं, आपको अरबों रुपया दे सकते हैं। तो उसने 100 रुपये भी नहीं दिए किसी ने, और वो लिस्ट कहाँ है? सर उस पर कोई बात नहीं, डिस्ट्रॉय हो गई। उन्होंने कहा हमने डिस्ट्रॉय कर दी। मेरा कहना ये था कि वो जो 35 लाख थे उसी में तो ये सब आ जाते ना, लेकिन आपने वो लिस्ट को फाड़ दिया। और FBR का कहना ये कि हमने कुछ लोगों से कहा कि जी ये आपका है, तो उन्होंने हमें सबूत दे दिए कि जी हमारा तो नहीं। सर मेरा पॉइंट ये है, मिसाल के तौर पे ये गुलबशरा है, गुलबशरा साहिबा PK मैप की सेनेटर है, इन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया। इसी तरह आप ये देख रहे हैं PMLN के मीर नेमतुल्लाह ज़हरी हैं बलूचिस्तान से, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। मोहम्मद ये उस्मान खान काकड़ साहब हैं PK मैप के, इन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। PTI की समीना आबिद साहिबा है, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। तो पॉइंट ये है कि एटलीस्ट टैक्स रिटर्न तो फाइल करें। अब एक तरफ का कानून है कि 6 महीने के लिए आप मुल्क से बाहर होते हैं तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो सर ये कवानीन में जो सुकम है, इसके हवाले से तो हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। ये सुकूम नहीं है, ये रखे, ये जानबूझ के हिकमत अमली के तहत रखेंगे। मतलब मैं आपसे बता दूँ, अमेरिका में ये है कि एक आदमी अमेरिका का शहरी है, वो 20 साल भी अगर बाहर रहे उसको रिटर्न वहाँ देनी है और टैक्स भी देना है। 20 साल तक बाहर, आप वो कभी अमेरिका में कदम ही ना रखे, फिर वो उसको वहाँ रिटर्न भी देनी, टैक्स भी। आमदनी पाकिस्तान में कमा रहा है वो, तो वहाँ टैक्स देना होगा इस आमदनी पर। आप ये ना करें, इतना तो कर दें कि आप हमारे शहरी हैं, हमारा पासपोर्ट रखते हैं, तो आप यहाँ रिटर्न तो फाइल कर दो। चाहे आप बाहर जितने दिन भी मैं कहता हूँ, चाहे 6 महीने रहे, चाहे साल रहे, चाहे 10 साल रहे, या मेरा पासपोर्ट वापस टैक्स रिटर्न फाइल कर। तो आप तो वो कानून आप नहीं बना रहे, आपने 180 दिन का बना दिया। तो सवाल ये पैदा होता है, क्यों बनाया आपने कानून? सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, इस पे मजीद हम बात करें। व्यूअर्स हमने ब्रेक लेनी है और ये बड़ा अहम इशू है जो अभी वज़ीर आज़म साहब की फैमिली के हवाले से भी हमें नज़र आया है कि उनके जो अहल खाना हैं वो 180 दिन से ज़्यादा बाहर रहे हैं तो उन्हें टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है मौजूदा हालात में कि कोई भी आम शहरी पाकिस्तान का 180 दिन या 6 माह से ज़्यादा बाहर रहता है तो वो कम से कम टैक्स रिटर्न तो फाइल करे, उसने टैक्स दिया है या नहीं दिया वो बात की बात है। डॉक्टर साहब इस पर हम बात करते हैं कि ये कितना बड़ा चेंज ला सकता है, एक बुनियादी सी तब्दीली निज़ाम के अंदर करके हम क्या अचीव कर सकते हैं। और ये जो टैक्स डायरेक्टरी हमने इतनी लंबी एक्सरसाइज की है FBR में, इसका क्या फ़ायदा है और अगर नहीं है तो फिर हम क्यों कर रहे हैं और फिर हमें क्या करने के हवाले से। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि FBR ने ये टैक्स डायरेक्टरी रिलीज़ की है, एटलीस्ट हमें पता चल रहा है, आवाम को ये पता चल रहा है इस टैक्स डायरेक्टरी से कि उनसे वोट लेने वाला कोई भी सूबाई मेंबर या कौमी असम्बली का मेंबर या सेनेटर वो खुद कितना टैक्स अदा करता है। जब वो कहता है आम बंदे से कि जी आप टैक्स अदा करें और इस निज़ाम को चलने दें और ये निज़ाम चलता रहे, तो ये एक तरफ डबल स्टैंडर्ड है लेकिन दूसरी तरफ उसकी अखलाकियात के हवाले से भी रिफ्लेक्ट करता है। और अभी जो हम बात कर रहे थे कि कोई भी आम शहरी मुल्क से बाहर रहता है 180 दिन के लिए तो वो टैक्स रिटर्न फाइल करने का मजाज नहीं है, ये हमारा कानून कहता है। तो सर इसका मतलब है कि एक बंदे ने अरबों रुपया यहाँ पे कमाया और 6 महीने के लिए वो दुबई में जाके बैठ गया या अमेरिका में बैठ गया या साउथ अमेरिका में बैठ गया
تو کوئی اس سے پوچھنے کا مجاز نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ کہاں سے بنایا, آپ کی کتنی انکم تھی, آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کیا یا نہیں کیا. وہ کہے گا کہ جی آپ دیکھ لیں, آپ کا قانون FBR خود مجھے کہتا ہے کہ 6 مہینے آپ باہر چلے جائیں, اللہ اللہ خیر سر. تو میں جواب تو سر یہ کتنا بڑا ایشو ہے؟ تو میں جواب دے نہیں ہوں آپ کو. شٹ اپ. آپ جواب دیں گے؟ شٹ اپ یہی کہے گا نا, تو آپ اس کو بدل دیں. وہ شٹ اپ کال دے دے گا, تو آپ اس کو بدل دیں. بات مسئلہ کیا ہے نا, تو اس کو بدلنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کو ذرا اس قانون کو analyze کریں. اس قانون میں دیکھیے, پہلی چیز یہ میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں تاکہ جو چیز میں دینا چاہ رہا ہوں سولوشن وہ سامنے آئے. جی جی. ابھی اسحاق ڈار صاحب نے 2-3 باتیں ابھی کہی ہیں ڈائریکٹری کے ساتھ, کیونکہ ڈائریکٹری آپ کا موضوع ہے. پہلے تو انہوں نے کہا جی ہمارے دور میں 3 برسوں میں 60% ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دوں مشرف کے دور میں بھی 3 سال میں 70% ہو چکا ہے, اور پیپلز پارٹی کے دور میں ابھی 3 سال میں 62% ہو. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کیونکہ انفلیشن کے ساتھ وہ بڑھتا ہے نئی ٹیکس کا. تو یہ تو ڈرامہ ہے. اصل چیز ہوتی ہے ٹیکس GDP ریشو. وہ 95-96 میں 13.6 تھی, آج 12 کے قریب ہے. تو اس سے نیچے ہی گئے ہیں آپ نئے ٹیکس لینے کے باوجود. نہیں سر, 10 کے پاس ٹیکس ٹو GDP اراؤنڈ 10%. یہ وہ کہہ رہے ہیں 16 کی بڑھ گئی ہے, تو میں تو مان لیتا ہوں. انہوں نے 12 کہا ہے, آپ لیکن ہے یا نہیں ہے, وہ جب ریٹرن آئے گی تو دس دیجیے. ایک چیز جو پریشانی کی بات ہے, آپ اگر پہلے تو آپ 3 قدم پیچھے ہٹیں, تو اس کے بعد 1 قدم آگے بڑھ کے شور مچائیں کہ جی میں تو آگے بڑھ گیا. میں اب آپ کو 2 فگر دے رہا ہوں, کیونکہ آپ نے اس پہ ریسرچ ہی کر لی ہے جتنا آپ کے پاس کاغذات ہیں. 2010 میں 16 لاکھ آدمیوں نے ریٹرن فائل کیے تھے. 16 لاکھ نے 2010 میں. اب ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں 50% اضافہ ہوا, 49% اضافہ ہوا, یعنی 50% ٹیکس دینے کی تعداد میں, اور اب وہ گوشوارے دینے والوں کی تعداد ہو گئی ہے 10 لاکھ. تو آپ تو 16 لاکھ کسی زمانے میں تھے, وہ کہاں گئے؟ تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے سارا پاکستان میں. یعنی اگر 50% اضافہ ہوا ہے تو تقریباً جو ہے یہ 24 لاکھ ٹیکس پیئرز ہونے چاہیے. نہیں, انہوں نے کہا جو ہمیں ملا تھا. ٹھیک ہے. یہ الفاظوں کا کھیل ہے, جو پریکٹیکلی کچھ نہیں. پریکٹیکلی نیچے گئے. ٹھیک ہے. آپ نے ٹیکسز عوام کو نچوڑا ہے, نئے ٹیکس لگائے ہیں, لیکن وہ اتنا اضافہ نہیں ہو رہا. اور جو ٹیکس کی فگر آپ رپورٹ کر رہا ہے FBR, وہ بھی جھوٹی ہے. آپ نے ریفنڈ ود ہیلڈ کیے, آپ نے جو ٹیکس کا پیسہ نہیں تھا, نان ٹیکس کا تھا, اس کو دکھا دیا آپ نے ٹیکس ریونیوز میں. یہ اکاؤنٹنگ جگلری ہو رہی ہے, پہلے بھی ہو رہی تھی, آج بھی ہو رہی ہے. میں ان کو اکیلے کو نہیں, FBR ہر دور میں حکومت کے کہنے سے اکاؤنٹنگ جگلری کرتا رہا ہے, آج بھی کر رہا ہے. ٹھیک. تو یہ فگر تو سب بوگس ہے. بنیادی بات یہ تھی کہ اس ملک میں اگر 10 لاکھ آدمیوں نے ٹیکس دیا, آپ تاج پہن رہے ہیں, تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی آمدنی 40,000 روپے سے زیادہ ہے, تو وہ 1 کروڑ. تو یہ 90 لاکھ آدمی ہو گئے. دوسری آپ دیکھیے ہو کیا رہا ہے, ایک آدمی جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہے وہ GST دے رہا ہے. ایک آدمی جس کی تنخواہ 10,000 روپے مہینہ ہے, وہ موبائل لیتا ہے, اس پہ ٹیکس کٹ جاتا ہے. ایک خاتون خانہ جس نے 10 لاکھ روپے بچا لیا اور اس کا 40,000 روپے اس کی آمدنی ہے سال کی, وہ پیسہ ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرے, اس پہ ہولڈنگ کر. اب انہوں نے جو حکمت عملی بنائی ہے وہ یہ ہے, میں بالکل واضح طور پر ڈاکٹر صاحب, آپ کو ٹیکس چوری کرنی ہے کریں, بالکل میں واضح کہہ رہا ہوں. آپ کو انکم ٹیکس ریٹرن نہیں دینا, نہ دیں, آپ اس کی قیمت دے دیں. آپ نے کہا واٹ از نان فائلر, بھائی یا تو ایک آدمی جو ہے وہ ٹیکس پیئر ہے یا چور ہے, اگر ہے نا. اب آپ نان فائلر دے دیا آپ نے اس کو, تو وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ نے نان فائلر کہا ہے تو میں وہاں دے دوں گا تھوڑی سی قیمت. جب یعنی آپ ٹیکس چور ہیں تو آپ ایک سرٹن پرسنٹیج دے دیں, آپ سے کوئی کچھ نہیں, جو اس سے بہت کم ہوگی جو ایمانداری سے ٹیکس دینے والا ہے. یہ آپ نے قانون بنایا نا ابھی نان فائلر کا. نہیں درست بات ہے سر, وہ آپ نے ڈیمولش کر دیا. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 3,000 ارب روپیہ تقریباً ہم نے سال میں اکٹھا کیا, جس کے والے سے اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اور بغلیں بھی بجا رہی ہے حکومت, لیکن سر بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں 70% جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ تو ہم نے غریب بندے سے لی ہے, نچوڑا ہے اس کو. تو سر اس میں پھر زیادہ پراؤڈ ہونے والی بات کیا ہے کہ اگر ہم انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے ہم 3,000 کیا ہم 10,000 ارب کر سکتے ہیں, تو وہ پیسہ تو آپ نے غریب بندے سے لیا, امیر بندے سے آپ نے ٹیکس. یہ قانون آئین پاکستان کے خلاف ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آئین پاکستان میں یہ ہے کہ آپ ایکسپلائٹ نہیں, آرٹیکل آپ پڑھیں تو صحیح نا, کہ آپ ہر قسم کے استحصال کو ختم کرنا ہے. بالکل ٹھیک. آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ابھی UNDP کی رپورٹ تو پڑھیں, وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں غریب اور امیر بڑھ رہے ہیں. آپ کی تمام پالیسیاں عوام کو نچوڑنے اور ٹیکس چوروں دولت مندوں کو مراد دینے, چھوٹ دینے اور ان کو ٹیکس چوری کا راستہ بنانے میں آپ کا پورا نظام اس کے اوپر چل رہا ہے. بینکوں کا نظام ہو, ٹیکسوں کا نظام ہو, ادارے آپ کے جیسے چل رہے ہیں,
آپ کے ادارے ختم ہو گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ختم ہے ادارے, کوئی ادارے نہیں ہیں. سر اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹیکس ڈائریکٹری ہے یہ تو انکم کی بیسس پہ, اب بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انکم اس کی کیا ہے. زراعت کے اندر تمام جو وڈیرے ہیں, جو لینڈ لارڈ ہیں, جو آڑتی ہیں, وہ گندم لیتے ہیں بیچتے ہیں, گنا لیتے ہیں بیچتے ہیں, لیکن وہاں انکم کیلکولیٹ کرنے کا ہمارے پاس طریقہ ہی نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے پہلے ہمارا اس پہ کنسنسس تو ہو جائے تمام سیاسی جماعتوں کا, بزنس کمیونٹی کا, آڑتیوں کا, وڈیروں کا, کہ جی انکم 4 لاکھ سے یا 5 لاکھ سے اوپر ہے, ہر بندہ ٹیکس دے گا. تو انکم بھی تو سر صحیح کیلکولیٹ نہیں ہو رہی نا. آپ دیکھیے یہ ایک ڈرامہ اور ہے, میں آپ سے بالکل کلیئر بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو جس کی طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بات صحیح ہے, لیکن میں اس کا عملی پہلو بتا رہا ہوں. اگر پاکستان میں پاکستان کی قومی اسمبلی, پاکستان کی سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں یہ قانون نہیں بناتی, یہ ریزولوشن پاس نہیں کرتے کہ ایک مقرر ہر 40,000 4 لاکھ سال کا یا 5 لاکھ کر دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس سے زیادہ جس کی بھی آمدنی ہے اس کو ایفیکٹولی مؤثر طور سے ٹیکس دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ قانون اس پر کانسنسس اس لیے ہے کہ میں نے پڑھا مسلم لیگ نون کا منشور, ہر قسم کی آمدنی پہ ہر حالت میں ٹیکس لگائیں گے. آپ تحریک انصاف زیادہ ایکٹیو ہے ان کے, اس میں ہم ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں گے, زراعت پہ بھی لگائیں گے. ایفیکٹولی نہیں لگایا انہوں نے. تو اتفاق رائے تو ہے کہ ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس, مگر مجھ سے ممبران پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر یہ کوئی بھی حکومت ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائے گی ہم اس حکومت کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے, نہیں کرتے, اوور مائی ڈیڈ باڈی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پارلیمنٹیرین سب سے بڑی ہرڈل, پارلیمنٹیرینس اور صوبائی اسمبلی کے ممبران اور ان کے سپورٹرز, جو اس لیے کہ وہ گرائیں گے اس کو, وہی تو انہوں نے تو پہنچایا ان سپورٹرز میں. ہمارا جو نظام ہے, جس نظام پہ چل رہا ہے, تو بنیادی مطلب میں آپ کو بتا دوں, چونکہ آپ اس پہ بہت گہری آپ ڈیپ گئے ہیں. مسلم لیگ نون کے منشور میں کیا ہے, ہمیں اس بات کا احساس ہے, یہ منشور ہے کہ اگر ہر قسم کے ٹیکسوں کی اصلاح کر کے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس نہ لگایا گیا, کالے دھن کو سفید ہونے سے نہ روکا گیا, تو معیشت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. طاقتور طبقے مخالفت کریں گے, ہم ان سے نمٹ کے دکھائیں گے, وہ چمٹ گئے. سر مینیفیسٹو میں تو سب اچھی باتیں لکھتے ہیں, چاہے پی ٹی آئی ہے, چاہے نون ہے, چاہے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھ دیا آپ نے. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھ دیا, یہاں بھی لکھ دیا, کر نہیں رہے. تو پہلی اصلاح جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ جب وہ قانون سازی کریں گے تو ان کو پکڑیں گے. میرا صرف کہنا یہ کہ جب آپ ان کو نوٹسز دیں گے, اگر دیں گے تو جواب آ جائے گا کہ ہم نے قانون کے مطابق یہ ثبوت ہے, وہ ٹیکس جو ان کا کنسلٹنٹ ہے وہ بتا دے گا, وہ کہہ دیں گے ہاں جی بالکل صحیح ہے, کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے قانون سازی آپ کا جو کام ہے, آپ جو اتنی محنت کر رہے ہیں, اگر آپ پبلک اوپینین کو موبلائز کر سکیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے عوام تباہ ہو رہے ہیں, ملک تباہ ہو رہا ہے, یہ قانون سازی کریں, اور اگر کوٹ کریں کہ بھئی آپ نے مینیفیسٹو میں لکھا ہے, آپ مینیفیسٹو سے 100% ڈیویٹ کر رہے ہیں, تو مینڈیٹ کا ہے آپ کا. بالکل ٹھیک. مینڈیٹ تو اس چیز کا تھا. تو سر نقطۂ آغاز اگر آج وزیر اعظم صاحب کو کرنا ہو ریزولوشن سے, پارلیمنٹ کے ریزولوشن سے نہیں, بالکل میں سر یہ فرما رہا ہوں کہ اگر نقطۂ آغاز کرنا ہے کسی بھی ریزولوشن سے, یہ نقطۂ آغاز ہو سکتا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہیں گے ہم نے تو قانون کے مطابق کیا, قانون بدلو جا کے. وہ یہ کہیں گے نہیں, اس سے ہم پورے نظام کی خرابی اور تمام جو ویکنیسز ہیں ریفلیکٹ تو ہو رہی ہے نا سر. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ریفلیکٹ ہو رہی ہے, مگر ریفلیکٹ تو وہ بھی ہو رہی ہے کہ 20 کروڑ کی آبادی میں 11 لاکھ 9 لاکھ ٹیکس دے رہے ہیں, گوشوارے دے رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کمال ہو گیا. یعنی یہ تو منافقت ہے, یہ جو انٹلیکچوئل کرپشن ہے, یہ فائنینشیل کرپشن ہے. آپ تو اس کو کارنامہ کہہ رہے ہیں کہ 11 لاکھ آدمی جو ہے انکم ٹیکس دیا تو بڑا تیر مار لیا آپ نے. ٹھیک ہے, اچھا سر, اب میں ٹورڈز دی ویری اینڈ میں اب اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ نظام اوور آل ٹھیک نہیں ہو رہا. جو بھی پولیٹیکل پارٹی جو وفاق میں آتی ہے وہ اپنے اور آئین اور قانون پہ بھی نہیں چلتی. تو سر اب مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکس چوری ایک طرف ہو رہی ہے, ٹیکس چوری کا قانون میں تحفظ بھی ہے, کنسنسس بھی سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے. اس پورے پرسپیکٹو میں رہتے ہوئے غریب بندے پہ ٹیکس ڈال کے سسٹم کو چلایا جا رہا ہے. پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے, قرضے لے رہے ہیں اور چلایا جا رہا ہے, بجلی کے بل, گیس کے بل, پیٹرولیم پر ٹیکس لگا رہے ہیں. یہ سر کب تک چلے گا؟ عام بندہ کب تک جو ہے اس نااہلی اور اس منافقت کی قیمت ادا کرتا رہے گا؟ یہ کب تک چلے گا؟ نہیں دیکھیے, پھر اس میں ایک سوال اور بھی ہے کہ جو منصفانہ بات کریں, جو آدمی ان کے کہنے پر جمع ہوتا ہے 50,000 آدمی, 1 لاکھ آدمی, ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے اپنے گھر پہ. جو جلسوں میں اکٹھا ہوتا ہے, نہیں جلسوں میں, سڑکوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں, جلسوں میں اکٹھے ہوتے ہیں, دھرنے میں اکٹھے ہوتے ہیں, گھر میں بیوی کو مارتے ہیں اور وہاں جا کے اس کے جلسے میں تقریر کرتے ہیں, وہ جا کے نعرے لگاتے ہیں, ایک بریانی کی پلیٹ کھاتے ہیں, 2 کرسیاں توڑتے ہیں, گھر لے جاتے ہیں.
یہ بھی تو ذمہ دار ہے نا بھائی، جو غریب آدمی استحصال ہو رہا ہے اس نے کیا کردار ادا کیا، کیا ان لوگوں کا، عام سول سوسائٹی کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ جناب پریس کلب کے باہر آئیں، وہاں چھوڑ جیسا کریں، آپ وہاں جا کے کوریج کریں، ان کو بولو بھائی میرا آمدنی تو 40,000 نہیں ہے تو میرے آپ ٹیکس کیوں لے رہے ہیں مجھ سے، آپ میرے موبائل پہ کیوں ٹیکس لے رہے ہیں، جی ایس ٹی کیوں بڑھائے؟ سر آپ کو لگتا ہے ایک اور کاؤنٹر کوشچن، آپ کو لگتا ہے کہ جو غریب آدمی ہے، جو لوور مڈل کلاس کا بندہ ہے، کہیں پہ بھی کسی دفتر میں بھی کام کرتا ہے، اس کو اس ٹیکس کی بنیادی معلومات کے حوالے سے کوئی آئیڈیا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، میرے ساتھ صحیح ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کو جب انفارمیشن ہوگی، تھوڑا بہت نالج ہوگا، تو تب جا کے وہ پریس کلب کے سامنے یا سڑک پر احتجاج کرے گا نا۔ آپ کا پرسنل انالیسس کیا ہے کہ غریب بندے کو اس کے بارے میں معلومات ہے، بنیادی معلومات؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ حکومت جو پیٹرول پہ ٹیکس لے کے ہمارا بیڑا غرق کر رہی ہے، غریب آدمی کو مار رہی ہے، اپنا جو ہے وہ تجوریاں بھر رہی ہے، اپنی دولت کما رہی، ملک کو تباہ کرتی ہے، یہ تو سمجھتا ہے عام آدمی۔ اس لیے کہ جب آپ کے ٹی وی پہ میں نے دیکھا، جب آپ جا کے پبلک میں لوگوں سے پوچھتے ہیں تو اس میں چوکیدار سے بھی پوچھتے ہیں، چھوٹے خوانچے والے سے بھی پوچھتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں تو وہ یہ تو بتا رہا ہے کہ ظلم اور تفصیلات نہیں پتا، انلائٹن نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ ذاتی ہو رہی ہے، کہ لوٹ مار ہو رہی ہے۔ تو اس نے کون سی آواز نکالی، اور جو 4 ستون ہیں ہمارے، انہوں نے کون سی آواز نکالی؟ تو یہ جو چیز ہے، تو یہ جو ہے قوم کو بھی سوچنا ہے، آپ ضرور انلائٹن کریں لیکن بار بار کریں۔ ہم جو ہے نا، جو سیاستدانوں کی تقریروں پر ڈسکشن کرنے کے بجائے ان چیزوں پہ ڈسکس کریں۔ تو سر یعنی آپ ٹوورڈ دی ویری اینڈ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ڈیبیٹس ہیں یا سول سوسائٹی یا پریس کلب پہ جو احتجاج ہیں، اس سے انہی پارٹیز یا انہی جو مافیاز ہیں جو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ رکھتی ہیں، ان پر پریشر ڈلتا رہے گا اور آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں؟ ایک اور طریقہ ہے، جب بھی آپ خود کسی بھی پولیٹیشین کا انٹرویو کریں نا، اس کو پکڑ لیں ان چیزوں پر، یہ بھی سامنے رکھیں، اس کا مینیفیسٹو بھی رکھیں، اور کہتے ہیں ہم نے قرض بھی معاف کرایا، ٹیکس بھی نہیں دے رہے، تو یہ کیسے ملک چلے گا؟ تو ایٹ لیسٹ اب آگے آنے والے نیکسٹ ایئر تک، 30 جون 2016 تک جو نیکسٹ ڈائریکٹری آئے گی، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم اگلے بندے سے بات کر سکتے ہیں۔ سر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے ڈیٹیل میں اپنا انالیسس ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور ہم چاہتے تھے کہ اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں، اس لیے ہم نے اس کے تمام پہلوؤں پر فوکس کیا ہے۔ سو یہ صرف کافی نہیں ہے کہ ٹیکس ڈائریکٹری کو چھاپا جائے اور تمام پارلیمنٹیرین کی جو ٹیکس ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آ جائیں، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ وفاق میں اور اپوزیشن جماعتیں سب مل کر اس کے جو ریئل ایشوز ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں کہ عام بندہ سسٹم کی نااہلی کی قیمت کیوں ادا کرے، کیونکہ جو اسمبلیوں کے اندر جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں وہ 2-2 ہزار یا 5-5 ہزار روپیہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں، تو ان سے بنیادی سوال سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو قوانین کو جب تک مؤثر نہیں بنائیں گے تب تک شاید ہمارے جو امیر پارلیمنٹیرین ہیں وہ غریب ٹیکس پیئر بن کر بھی اسی نظام سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، عادل جیلانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔